30 जून साल 2007 को दोपहर के 3:15 बजे स्कॉटलैंड के ग्लासगो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बम धमाका हुआ। एयरपोर्ट के डिपार्चर टर्मिनल पर खड़े पैसेंजर्स ने देखा कि एक जीप आके एयरपोर्ट की बिल्डिंग से टकराई और जल्दी ही जीप में आग लग गई और फिर इस जलती हुई जीप से 2 आदमी बाहर निकले। पहला था डॉक्टर बिलाल अब्दुल्ला और दूसरा आदमी था इंजीनियर कफील अहमद। पुलिस ने उसी वक्त इन दोनों आदमियों को घेर कर गिरफ्तार कर लिया और जल्दी ही ये बात भी क्लियर हो गई कि जिस जीप में से ये 2 आदमी निकलकर बाहर आए थे वो जीप प्रोपेन के कैनिस्टर से भरी पड़ी थी। इसके बाद ये खबर हर एक न्यूज़ चैनल पर फ्लैश होना शुरू हुई और पुलिस ने इस बात की पुष्टि की कि ये एक आतंकवादी हमला था। ग्लासगो एयरपोर्ट पर हुए इस हमले के कुछ दिनों बाद इंग्लैंड के लंदन शहर में भी सेम ऐसा ही धमाका करने की कोशिश की गई, पर लंदन शहर पर हमला कामयाब नहीं हुआ। पर पुलिस ने जल्दी ही इस बात को कंफर्म कर दिया कि ग्लासगो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया गया अटैक और लंदन में की गई हमले की कोशिश ये दोनों आपस में लिंक थे। और फिर जैसे ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तब इस हमले के तार जाकर जुड़े ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में रहने वाले एक भारतीय डॉक्टर मोहम्मद हनीफ के साथ। यहाँ से शुरुआत होती है साल 2007 के एक ऐसे केस की जिस केस की इन्वेस्टिगेशन के एंड में ऑस्ट्रेलिया की सरकार के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसियों को भी डॉक्टर मोहम्मद हनीफ से पब्लिकली माफ़ी मांगनी पड़ी और डॉक्टर मोहम्मद हनीफ का केस ऑस्ट्रेलिया के लिए एक शर्मिंदगी बन गया। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले डॉक्टर मोहम्मद हनीफ के तार यूनाइटेड किंगडम में हुए एक आतंकवादी हमले से जाकर जुड़े और कैसे डॉक्टर मोहम्मद हनीफ के वकील ने डॉक्टर मोहम्मद हनीफ को इस केस में से बरी करवाया। तो चलो शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। डॉक्टर मोहम्मद हनीफ 27 साल का इंडियन बॉर्न डॉक्टर था जो ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड स्टेट के गोल्ड कोस्ट शहर में जॉब करता था। डॉक्टर मोहम्मद हनीफ साल 2006 में एक स्किल्ड माइग्रेंट वर्कर प्रोग्राम के तहत ऑस्ट्रेलिया मूव हुआ और वो क्वींसलैंड स्टेट के गोल्ड कोस्ट शहर के एक हॉस्पिटल में रजिस्ट्रार की जॉब करता था। मोहम्मद हनीफ ऑस्ट्रेलिया में अकेला रहता था और उसकी वाइफ अपने सास ससुर के साथ साउथ इंडिया के शहर बेंगलोर में रहती। और जिस टाइम ये सारी घटना घटी उससे एक हफ्ते पहले ही डॉक्टर मोहम्मद हनीफ की वाइफ ने इंडिया में एक बच्चे को जन्म दिया था। अब जिस दिन स्कॉटलैंड के ग्लासगो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अटैक हुआ उसके एक दिन बाद ही डॉक्टर मोहम्मद हनीफ को इंडिया में उसके नवजन्मे बच्चे की एक मेडिकल कॉम्प्लिकेशन के बारे में खबर मिली, जिस कारण डॉक्टर मोहम्मद हनीफ ने उसी वक्त ऑस्ट्रेलिया से इंडिया जाने का फैसला किया। डॉक्टर हनीफ को ऑस्ट्रेलिया आए अभी 1 साल ही हुआ था, जिस कारण ऑस्ट्रेलिया में उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी स्टेबल नहीं थी और इंडिया में उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होने के कारण वो अपनी ज्यादातर कमाई इंडिया भेज देता। इसी के चलते जब साल 2007 के जून महीने में डॉक्टर मोहम्मद हनीफ को अचानक इंडिया जाने की जरूरत पड़ी तब डॉक्टर हनीफ के बेंगलोर में रहते ससुराल वालों ने उसकी ब्रिस्बेन से इंडिया की 1 वे टिकट करवा दी। डॉक्टर मोहम्मद हनीफ का प्लान था कि वो एक बार इंडिया जाएगा और वहाँ पर सिचुएशन देखकर दोबारा अपनी वापसी की टिकट बुक करवाएगा, क्योंकि डॉक्टर मोहम्मद हनीफ को नहीं पता था कि उसको इंडिया में कितना टाइम लगने वाला है। उसका प्लान था इंडिया जाकर अपने छोटे बच्चे का भी पासपोर्ट अप्लाई करना और अपनी वाइफ और अपने बच्चे को साथ में ही ऑस्ट्रेलिया लेकर आना। अब ऑस्ट्रेलिया में रहता डॉक्टर मोहम्मद हनीफ पहले ही अपनी प्राइवेट लाइफ में आई मुश्किलों से जूझ रहा था, पर उसको जरा भी आइडिया नहीं था कि 30 जून 2007 को ग्लासगो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए आतंकवादी हमले के बाद जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है वो डॉक्टर मोहम्मद हनीफ की सिरदर्दी और भी बढ़ाने वाली थी। लंदन की स्कॉटलैंड यार्ड ने आतंकवादी हमले की इन्वेस्टिगेशन में अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया था और ये 3 नाम थे बिलाल अब्दुल्ला, सबील अहमद और कफील अहमद। और इन 3 जानों में से 2 जाने सबील और कफील अहमद ये दोनों ही ऑस्ट्रेलिया में रहते डॉक्टर मोहम्मद हनीफ के दूर के कज़न थे। सबील अहमद पेशे से एक इंजीनियर था और कफील अहमद एक डॉक्टर। और जो गाड़ी ग्लासगो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल की गई थी, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में उस जीप से एक सिम कार्ड बरामद किया और जब पुलिस ने इस सिम कार्ड की डिटेल निकाली तो उनको पता चला कि ये सिम कार्ड डॉक्टर मोहम्मद हनीफ के नाम पर रजिस्टर था। डॉक्टर मोहम्मद हनीफ ऑस्ट्रेलिया आया था साल 2006 के सितंबर महीने में और उससे पहले कुछ साल डॉक्टर मोहम्मद हनीफ इंग्लैंड के ही शहर लिवरपूल में कुछ साल बिता चुका था। और यूके पुलिस ने डॉक्टर मोहम्मद हनीफ का नाम एक आतंकवादी हमले की इन्वेस्टिगेशन में सामने आते ही ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसियों से कांटेक्ट किया और यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन यूके द्वारा ऑस्ट्रेलिया को पास की गई उसी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसियों ने इसके आगे के सारे कदम उठाए। अब ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसियों ने डॉक्टर मोहम्मद हनीफ को ट्रैक करके उसकी एक एक मूवमेंट पर नज़र रखनी शुरू की और अब दिन था 2 जुलाई साल 2007 का। ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसियों को पता लगा कि डॉक्टर मोहम्मद हनीफ एक 1 वे टिकट लेकर ब्रिस्बेन से इंडिया जाने की तैयारी कर रहा है
اور یہ آسٹریلیا کی خفیہ ایجنسیوں کے لیے ایک سائن تھا کہ شاید ڈاکٹر محمد حنیف آسٹریلیا سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، پر ان کو ڈاکٹر محمد حنیف کا آسٹریلیا سے اچانک انڈیا جانے کا اصلی کارن نہیں پتا تھا۔ ان کے لیے ڈاکٹر محمد حنیف ایک آتنکوادی تھا جو اب شاید قانون سے بچنے کے لیے دیش چھوڑ کر بھاگ رہا تھا۔ اور پھر 2 جولائی 2007 کو ڈاکٹر محمد حنیف آسٹریلیا سے انڈیا کی فلائٹ پکڑنے کے لیے برسبین انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں انٹر ہوا، اور ایئرپورٹ کے اندر آسٹریلین فیڈرل پولیس پہلے سے ہی ڈاکٹر محمد حنیف کی ویٹ میں کھڑی تھی، اور جیسے ہی ڈاکٹر محمد حنیف ایئرپورٹ میں داخل ہوا، آسٹریلیا کی فیڈرل پولیس دوارا ڈاکٹر محمد حنیف کو گرفتار کر لیا، اور یہاں سے شروع ہوا 1 مہینے کا وہ دور جس نے ایک ٹائم پر آسٹریلیا اور انڈیا کے بیچ پولیٹیکل ٹینشن کو بھی بہت زیادہ بڑھا دیا، اور ایک ٹائم پر بھارت کی سرکار نے دلی میں بیٹھے آسٹریلین ہائی کمشنر کو بھی سمن کیا اور ڈاکٹر محمد حنیف کو گرفتار کیے جانے پر صفائی مانگی۔ اب جن اینٹی ٹیررزم لاز کے انڈر ڈاکٹر محمد حنیف کو گرفتار کیا گیا تھا، وہ قانون آسٹریلیا میں صرف 2 سال پہلے سال 2005 میں لاگو کیے گئے تھے، اور ان نئے قانونوں کے انڈر اریسٹ ہونے والا ڈاکٹر محمد حنیف پہلا انسان تھا۔ اور ان نئے قانونوں میں پولیس کو کچھ نئی پاورز بھی دی گئی تھی، جیسے کہ اگر پولیس کو کسی کے اوپر آتنکواد سے جڑے ہونے کا شک بھی ہے تو اس آدمی کو بنا کسی پروف کے صرف شک کے آدھار پر ڈیٹین کیا جا سکتا تھا، اور یہاں پر شک کے آدھار پر کسی کو کتنے دنوں کے لیے ڈیٹین کیا جائے یہ بھی ڈیفائن نہیں کیا گیا تھا۔ مطلب کہ اگر پولیس کو کسی پر شک ہے کہ وہ آتنکواد سے جڑا ہوا ہے تو پولیس والے اپنی انویسٹیگیشن میں تسلی ہونے تک اس انسان کو ڈیٹین کر رکھ سکتے تھے۔ اب آسٹریلین فیڈرل پولیس دوارا ڈاکٹر محمد حنیف کو ایئرپورٹ سے گرفتار کیے جانے کے بعد اس کو برسبین کے ہیڈ کوارٹر میں لے جایا گیا، اور اس کے بعد ڈاکٹر محمد حنیف کو انٹیروگیٹ کرنے کا کام شروع ہوا۔ ڈاکٹر محمد حنیف کی سب سے پہلی انٹیروگیشن 6.5 گھنٹے چلی، اور پھر اس کے بعد اگلے 2 ہفتے آسٹریلیا کی خفیہ ایجنسیوں نے ڈاکٹر محمد حنیف کے خلاف کوئی پختہ ثبوت ڈھونڈنے میں اپنا پورا زور لگا دیا، کیونکہ نئے قانون کے اندر کسی کو ڈیٹین کرنے کی کوئی سمے سیما تو طے نہیں تھی، پر جیسے جیسے ڈاکٹر محمد حنیف کی ڈیٹینشن کا ٹائم بڑھتا گیا پولیس کے اوپر پبلک پریشر بھی بڑھنا شروع ہو گیا، اور پولیس والے جلد سے جلد کوئی ایسا ثبوت ڈھونڈنا چاہتے تھے جس سے ڈاکٹر محمد حنیف کو ٹیررزم کو سپورٹ کرنے کے لیے چارج کیا جا سکے۔ ڈاکٹر محمد حنیف کو سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا تھا، مطلب کہ اس کو باقی قیدیوں کے ساتھ گھلنے ملنے کی آزادی نہیں تھی، اور دن میں اس کو صرف 1 گھنٹہ جیل سیل سے باہر نکالا جاتا۔ اس کے علاوہ کوئنسلینڈ کے پولیس منسٹر نے یہ بیان بھی دیا کہ چاہے انہیں ڈاکٹر محمد حنیف کے خلاف کوئی پکا ثبوت ابھی تک نہیں ملا، پر پھر بھی وہ ڈاکٹر محمد حنیف کو ایک ٹیررسٹ کی طرح ہی ٹریٹ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر حنیف کو نہ ہی کوئی وکیل دیا گیا اور نہ ہی اسے اپنے پریوار سے فون پر بات کرنے کی آزادی تھی۔ پھر اپنی گرفتاری کے پورے 11 دن بعد ڈاکٹر محمد حنیف کو فائنلی پہلی بار اس کے پریوار سے بات کرنے کی اجازت دی گئی۔ ڈاکٹر محمد حنیف نے اس کیس کی انویسٹیگیشن میں پولیس کے سارے سوالوں کے پوری شانتی کے ساتھ جواب دیے، اور اس نے پچھلے 1.5 سال میں اس کی ساری موومنٹ کو بھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ پولیس کے سامنے رکھا۔ پر یہاں پر ابھی تک انویسٹیگیٹرز نے ڈاکٹر محمد حنیف کو یہ بات نہیں بتائی تھی کہ انہیں ایسی کون سی جانکاری ملی جس کے آدھار پر اسے گرفتار کیا گیا تھا۔ پر یہاں پر ڈاکٹر محمد حنیف کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا کہ اس کے 2 رشتہ دار گلاسگو ایئرپورٹ پر کیے گئے اٹیک اور لنڈن پر کیے جانے والے حملے کی کوشش میں پکڑے گئے تھے، اور یہاں پر ڈاکٹر محمد حنیف نے پولیس کے سامنے یہ بات کلیئر بھی کی کہ جس دن اس کو اس بات کا پتہ چلا کہ اس کے رشتہ دار آتنکوادی حملے میں انوالو تھے، اس نے UK کی پولیس کو خود فون کر ان لوگوں کے ساتھ جڑے ہونے کی جانکاری دینے کی کوشش بھی کی، پر اس کو لنڈن پولیس سے اس کیس میں کوئی بھی جواب نہیں ملا۔ دوسری طرف ڈاکٹر محمد حنیف کو گرفتار کیے جانے کی خبر انڈیا کے ساتھ ساتھ باقی دیشوں کے میڈیا میں بھی پھیل چکی تھی، اور کئی ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز نے آگے آ کر آسٹریلیا کی سرکار سے ڈاکٹر محمد حنیف کو گرفتار کیے جانے کے پیچھے کے کارنوں کو کلیئر کرنے کی گزارش کی، پر آسٹریلیا کی سرکار نے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ جس قانون کے انڈر ڈاکٹر محمد حنیف کو گرفتار کیا گیا ہے اس میں لیگلی پولیس کو کوئی بھی ریزن بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس طرح ڈاکٹر محمد حنیف کی گرفتاری کے بعد اس کو گرفتار کیے جانے کے پیچھے کے کارنوں کو بہت ہی خفیہ رکھا گیا۔ اب جیسے جیسے ڈاکٹر محمد حنیف کو ڈیٹین کرنے کا ٹائم بڑھتا گیا، آسٹریلیا کی سرکار نے کچھ انفارمیشن پبلک میں ریلیز کرنی شروع کی، اور سب سے پہلے انہوں نے میڈیا میں اس سم کارڈ کے بارے میں جانکاری دی جو UK کی پولیس نے انویسٹیگیشن کے دوران جیپ سے برآمد کیا تھا، پر پولیس انٹیروگیشن میں ڈاکٹر محمد حنیف نے کبھی بھی اس بات سے انکار نہیں کیا کہ جو بھی سم کارڈ پولیس نے UK میں برآمد کیا ہے وہ اس کا نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ سال 2006 میں جب اس نے UK سے آسٹریلیا موو ہونے کا فیصلہ کیا اس وقت اس کے پاس ایسا سم کارڈ تھا جس کی ویلیڈیٹی ابھی کچھ مہینوں کی پڑی تھی، اور ڈاکٹر محمد حنیف نہیں چاہتا تھا کہ جو بھی کریڈٹ اس سم کارڈ میں پڑا تھا وہ ویسٹ ہو جائے، جس کارن اس نے یہ سم کارڈ اپنے کزن کو یوز کرنے کے لیے دے دیا۔
اس کے علاوہ آسٹریلین پولیس نے ڈاکٹر محمد حنیف کے 2 جولائی کو اچانک انڈیا جانے کے پلان کے اوپر بھی سوال اٹھائے، پر ڈاکٹر محمد حنیف کے پاس اس بات کا جواب بھی موجود تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی وائف نے کچھ ہی دن پہلے ایک بچے کو ڈیلیور کیا اور اس بچے کو میڈیکل کمپلیکیشنز ہونے کے کارن وہ اس مشکل کی گھڑی میں اپنے پریوار کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، اور اسی کارن اس نے اچانک شارٹ نوٹس پر انڈیا جانے کا فیصلہ کیا۔ ابھی تک آسٹریلین پولیس کے جتنے بھی ڈاؤٹ محمد حنیف پر تھے، ڈاکٹر محمد حنیف نے ان سارے ہی ڈاؤٹس کو کلیئر کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ کنونسنگ ایکسپلینیشنز پیش کی، اور جو بھی باتیں ڈاکٹر محمد حنیف نے انویسٹیگیشن میں پولیس کو بتائی وہ ساری ویریفائی بھی کی جا سکتی تھی۔ اور پھر جیسے جیسے یہ کیس آگے ڈیولپ ہوا، آسٹریلیا کی سرکار کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا کی خفیہ ایجنسیوں کی پوزیشن بھی کمزور ہوتی گئی۔ یونائٹڈ کنگڈم کی انٹیلیجنس ایجنسی نے شروعات میں آسٹریلیا کو یہ انٹیلیجنس دی تھی کہ ڈاکٹر محمد حنیف کے نام پر جو سم کارڈ رجسٹر تھا وہ آتنکوادی حملے میں استعمال کی گئی جیپ سے برآمد ہوا، پر جلدی ہی یو کے کی انٹیلیجنس ایجنسی نے اپنی اس انفارمیشن کو تھوڑا بدل دیا، اور اب ان کا کہنا تھا کہ یہ سم کارڈ جیپ میں سے نہیں بلکہ لیورپول کے ایک اپارٹمنٹ میں سے برآمد ہوا تھا، اور یہ وہی اپارٹمنٹ تھا جہاں کچھ سال پہلے ڈاکٹر محمد حنیف آسٹریلیا آنے سے پہلے رہا کرتا تھا۔ اور یہاں پر ڈاکٹر محمد حنیف کے یو کے سے آسٹریلیا موو ہونے کے بعد ڈاکٹر محمد حنیف کے کزن سبیل احمد نے اسی اپارٹمنٹ میں رہنا شروع کر دیا، اور سبیل احمد ہی وہ کزن تھا جس کو ڈاکٹر محمد حنیف نے یو کے چھوڑنے سے پہلے اپنی سم کارڈ دی تھی۔ پولیس نے جب ڈاکٹر محمد حنیف کو آسٹریلیا میں گرفتار کیا، اس کے بعد گولڈ کوسٹ میں ڈاکٹر محمد حنیف کے اپارٹمنٹ کی بھی چھان بین کی گئی، اور یہاں پر پولیس کا کہنا تھا کہ ان کو محمد حنیف کے اپارٹمنٹ میں سے ایک ڈائری ملی، اور اس ڈائری پر کچھ ایسی چیزیں لکھی ہوئی تھی جو ڈاکٹر محمد حنیف کو آتنکوادی حملے کے ساتھ لنک کرتی تھی، پر اس کے کچھ ہی دنوں بعد پولیس نے اپنی اس سٹیٹمنٹ کو بھی چینج کر دیا۔ اب ان کا کہنا تھا کہ جو ڈائری ان کو ڈاکٹر محمد حنیف کے اپارٹمنٹ سے ملی وہ اصل میں ڈاکٹر محمد حنیف کی نہیں تھی، بلکہ وہ پولیس کے لیے ہی کام کرنے والے ایک انویسٹیگیٹر کی تھی، جو ڈاکٹر محمد حنیف کے اپارٹمنٹ کی انویسٹیگیشن کرنے کے ٹائم اپنی ڈائری اس اپارٹمنٹ میں ہی بھول گیا تھا، اور پھر ایک دوسری انویسٹیگیشن ٹیم نے ڈاکٹر محمد حنیف کے اپارٹمنٹ میں سے اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کے ایک انویسٹیگیٹر کی ڈائری کو ڈاکٹر محمد حنیف کی ڈائری سمجھ کر وہاں سے اٹھا لیا۔ اب یہاں پر پولیس کی اس کیس میں ساری ہی کارروائی کو دیکھ کر اس بات کو کہا جا سکتا تھا کہ پولیس نے یو کے سے ملی انٹیلیجنس کے بعد بنا کسی ٹھوس انویسٹیگیشن کے ڈاکٹر محمد حنیف کو گرفتار کرنے میں جلد بازی دکھائی، اور یہاں پر ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اگر ڈاکٹر محمد حنیف نے 2 جولائی کو انڈیا نہ جانا ہوتا تو شاید اس کو اتنی جلدی گرفتار بھی نہ کیا جاتا، پر یہاں پر ڈاکٹر محمد حنیف کے خلاف بہت ہی کمزور ایویڈنس ہونے کے باوجود آسٹریلیا کی خفیہ ایجنسی ابھی بھی ڈاکٹر محمد حنیف کو ریلیز کرنے کے حق میں نہیں تھی، اور اس کیس میں جتنی بار بھی پولیس نے ڈاکٹر محمد حنیف کو انٹیروگیٹ کیا، ہر بار ڈاکٹر محمد حنیف نے اپنی انوسینس کو مینٹین رکھا۔ ساری انٹیروگیشن میں کسی بھی وقت ڈاکٹر محمد حنیف کے منہ سے کوئی بھی ایسے شبد نہیں نکلے جو اس کو کسی بھی ٹیررسٹ اٹیک میں امپلیکیٹ کرتے ہوں، اور ڈاکٹر محمد حنیف جس کانفیڈنس سے پولیس کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا اس کو دیکھتے ہوئے اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے ہی کچھ ادھیکاری اس بات کو ماننے لگے تھے کہ شاید یہاں پر آسٹریلیا کی سرکار کے ساتھ ساتھ انویسٹیگیشن ایجنسی نے ڈاکٹر محمد حنیف کو اریسٹ کر کے بہت ہی بڑی غلطی کر دی، اور ایک پریس کانفرنس میں آسٹریلین فیڈرل پولیس کے کمشنر نے اس بات کو بھی مانا کہ شاید انہیں جلدی ہی ڈاکٹر حنیف کو رہا کرنا پڑے، پر پھر بھی ڈاکٹر محمد حنیف کے خلاف کوئی بھی ٹھوس ثبوت نہ ہونے کے باوجود 14 جولائی 2007 کو آسٹریلین فیڈرل پولیس نے ڈاکٹر محمد حنیف کے اوپر ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو سپورٹ کرنے کا چارج لگا دیا، اور یہاں پر آسٹریلین فیڈرل پولیس کا سارا کیس ٹکا تھا اس سم کارڈ کے اوپر جو ڈاکٹر محمد حنیف کے لیورپول والے اپارٹمنٹ میں سے برآمد ہوا تھا، اور پولیس کا کہنا تھا کہ یہاں پر ان کو پورا یقین ہے کہ ڈاکٹر محمد حنیف نے جان بوجھ کر سبیل احمد کی ایک آتنکوادی حملے میں مدد کرنے کے لیے یہ سم کارڈ اس کو پرووائڈ کیا۔ اب ڈاکٹر محمد حنیف کے اوپر ٹیررزم کا چارج لگنے کے بعد اس کو برسبین کے میجسٹریٹ کورٹ میں پیش کیا گیا، اور یہاں پر پروسیکیوشن کے اس کیس میں 2 بڑے آرگیومنٹ تھے، جس میں سے ایک آرگیومنٹ تھا ڈاکٹر محمد حنیف کا سم کارڈ، اور دوسرا آرگیومنٹ تھا ڈاکٹر محمد حنیف کا اچانک 2 جولائی کو انڈیا جانے کا پلان۔ پروسیکیوشن کا کہنا تھا کہ یہ دونوں ہی آرگیومنٹ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر محمد حنیف گلاسگو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کیے گئے آتنکوادی حملے اور لنڈن میں آتنکوادی حملے کی کوشش میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو تھا۔ دوسری طرف ڈاکٹر محمد حنیف کے وکیل نے جج کے سامنے ڈاکٹر محمد حنیف کی اب تک کی ساری ہسٹری پیش کی کہ کیسے وہ ایک بہت ہی ریسپیکٹیبل فزیشین ہے، اور ابھی تک اس نے انٹیروگیشن میں پوچھے گئے سارے سوالوں کے جواب پوری ایمانداری سے دیے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر محمد حنیف کا کوئی بھی کرمنل بیک گراؤنڈ نہیں تھا، اور اس کے علاوہ اس نے اپنی ساری ہی الیکٹرانک آئٹمز کے ساتھ ساتھ اپنے بینک اکاؤنٹس کے پاسورڈ بھی پولیس کے ساتھ شیئر کیے، پر پولیس سم کارڈ کے علاوہ کوئی بھی اور ایسا لنک نہیں ڈھونڈ پائی جو ڈاکٹر محمد حنیف کو کسی بھی آتنکوادی حملے کے
ساتھ لنک کرتا ہو۔ اس کے علاوہ ڈیفینس نے کورٹ کے سامنے ڈاکٹر محمد حنیف کے سم کارڈ کی سٹوری بھی پیش کی اور اس کے علاوہ ڈاکٹر محمد حنیف کے اچانک انڈیا جانے کے پلان کے بارے میں بھی جج کو بتایا۔ اب یہاں پر جج نے ڈیفینس اور پروسیکیوشن دونوں ہی سائڈوں کی دلیلوں کو سننے کے بعد ڈاکٹر محمد حنیف کی بیل کے لیے صرف $10,000 کی رقم طے کی، اور یہاں پر بیل کے لیے بانڈ کی رقم اتنی کم رکھی جانا اس بات کا ثبوت تھی کہ کہیں نہ کہیں جج بھی ڈاکٹر محمد حنیف کی سٹوری پر یقین کرتا تھا۔ جج نے یہاں پر کورٹ میں یہ سٹیٹمنٹ بھی دی کہ اس کو نہیں لگتا کہ ڈاکٹر محمد حنیف پبلک سیفٹی کے لیے رسک ہو سکتا ہے، جس کارن اگر ڈاکٹر محمد حنیف کو بیل پر چھوڑ بھی دیا جائے تو اس سے کسی کے لیے کوئی بھی خطرہ پیدا نہیں ہوگا۔ پر یہاں پر ڈاکٹر محمد حنیف کو بیل پر جانے سے پہلے پولیس کے سامنے اپنا پاسپورٹ سرنڈر کرنا پڑنا تھا، پر اس کیس میں ڈاکٹر محمد حنیف کا پاسپورٹ پہلے ہی پولیس اپنی کسٹڈی میں لے چکی تھی۔ اب یہ بات پکی ہو چکی تھی کہ ڈاکٹر محمد حنیف جلدی ہی بیل پر رہا ہونے والا ہے، اور جس وقت یہ سارا کانڈ ہوا اس وقت ڈاکٹر محمد حنیف آسٹریلیا میں ایک پرماننٹ ریزیڈنٹ تھا۔ پر اس سے پہلے کہ ڈاکٹر محمد حنیف بیل لے کر جیل سے باہر آتا، اس کیس میں ایک نیا موڑ آیا۔ سال 2007 میں آسٹریلیا کا امیگریشن منسٹر تھا کیون اینڈریوز، اور امیگریشن منسٹر کیون اینڈریوز نے اپنی اسپیشل پاورز کا استعمال کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد حنیف کا پرماننٹ ویزا کیریکٹر گراؤنڈز پر اسی وقت رد کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر محمد حنیف پر بہت ہی سیریس چارج لگے ہیں، جس کارن وہ آسٹریلیا کے پرماننٹ ویزے کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا میٹ نہیں کرتا، اور یہاں پر ڈاکٹر محمد حنیف کا ویزا کینسل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اب اس کو کورٹ میں سے بیل ملنے کے بعد بھی فری نہیں کیا جائے گا، اور جلدی ہی ڈاکٹر محمد حنیف کو امیگریشن ڈیٹینشن میں بھیج دیا گیا۔ کیون اینڈریوز دوارا ڈاکٹر محمد حنیف کا ویزا کینسل کیے جانے کی آسٹریلین میڈیا میں بھی کافی آلوچنا کی گئی، پر یہاں پر امیگریشن منسٹر کا صرف یہ جواب تھا کہ اس کو آسٹریلیا کی خفیہ ایجنسیوں سے کچھ ایسی جانکاری ملی ہے جس سے اس کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر محمد حنیف ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو سپورٹ کرتا ہے، پر یہاں پر اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ خفیہ انفارمیشن پبلک کے ساتھ اس وقت شیئر نہیں کی جا سکتی۔ اب ڈاکٹر محمد حنیف دوبارہ ایک بار ڈیٹینشن میں جا چکا تھا، پر اس بار ڈیٹینشن تھی امیگریشن ڈپارٹمنٹ کی، اور ریزن تھا اس کا ویزا کینسل ہونا۔ اور ڈاکٹر حنیف پر جو ٹیررزم کا چارج لگایا گیا تھا اس کا آدھار تھا یو کے میں ملا ایک سم کارڈ، پر جلدی ہی یو کے کی انٹیلیجنس ایجنسی نے یہ بیان دیا کہ ڈاکٹر محمد حنیف کی آسٹریلیا میں ہوئی گرفتاری کے پیچھے ان کے دوارا پاس کی گئی انفارمیشن ذمہ دار نہیں ہے، اور ڈاکٹر محمد حنیف کو گرفتار کرنا آسٹریلیا کا ایک پولیٹیکل فیصلہ تھا۔ مطلب کہ یو کے نے بھی اب ڈاکٹر محمد حنیف کی گرفتاری کے پیچھے کا جو ایک ریزن تھا اس سے اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ اب جلدی ہی میڈیا میں بھی یہ بات پھیل چکی تھی کہ ڈاکٹر محمد حنیف کو ایک بہت ہی کمزور ایویڈنس کے بیس پر گرفتار کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ڈاکٹر محمد حنیف کے اوپر لگے ٹیررزم کے چارج نے سچویشن کو اور بھی زیادہ بگاڑ دیا، اور پھر انڈر پریشر آسٹریلین گورنمنٹ اور آسٹریلیا کی خفیہ ایجنسی نے ڈاکٹر محمد حنیف کے کیس میں اور زیادہ شرمندگی نہ سہتے ہوئے 27 جولائی سال 2007 کو اپنے دوارا ڈاکٹر محمد حنیف پر لگائے گئے سارے چارج ڈراپ کر دیے، اور پھر اس کے ایک دن بعد 28 جولائی سال 2007 کو اپنا پاسپورٹ واپس ملنے کے بعد ڈاکٹر محمد حنیف نے بنا ٹائم ویسٹ کیے انڈیا کی فلائٹ پکڑ کر آسٹریلیا کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا۔ اب ڈاکٹر محمد حنیف پر لگے سارے چارجز ڈراپ کیے جا چکے تھے، پر پھر بھی آسٹریلیا کے امیگریشن منسٹر کیون اینڈریوز نے محمد حنیف کا ویزا ری انسٹیٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ چاہے کورٹ میں ڈاکٹر محمد حنیف پر لگے چارج پروو نہیں کیے جا سکے، پر پھر بھی پچھلے ایک مہینے میں جو کچھ ہوا اس سے ڈاکٹر محمد حنیف کی چھوی ہمیشہ کے لیے خراب ہو چکی ہے، جس کارن اس کا کہنا تھا کہ وہ کبھی بھی ڈاکٹر محمد حنیف کا ویزا ری انسٹیٹ نہیں کرے گا۔ اور یہاں پر امیگریشن منسٹر دوارا ڈاکٹر محمد حنیف کے کریکٹر پر اٹھائے گئے سوال کے بعد ڈاکٹر محمد حنیف جو پہلے ہی آسٹریلیا چھوڑ کر انڈیا جا چکا تھا، کورٹ میں اس کے ویزا کینسلیشن کے خلاف ایک اپیل ڈالی، اور پھر صرف 3 ہفتے بعد 21 اگست 2007 کو برسبن فیڈرل کورٹ کے جج جیفری سپینڈر نے اپنا فیصلہ سنایا۔ یہاں پر کورٹ میں جج نے سب سے پہلے آسٹریلیا کے امیگریشن منسٹر کو بنا کسی وجہ ڈاکٹر محمد حنیف کا ویزا کینسل کرنے کے لیے کھری کھوٹی سنائی، اور جج کا یہاں پر صاف کہنا تھا کہ امیگریشن منسٹر نے اپنی پاورز کا مس یوز کر کے ڈاکٹر محمد حنیف کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہ ہونے کے باوجود اس کا ویزا کینسل کیا۔ اور یہاں پر جج جیفری سپینڈر نے یہ بھی کہا کہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں ایک الیکٹڈ ممبر کے دوارا غلطی کیے جانے کے بعد معافی نہ مانگنا یہ بھی ایک بہت ہی شرمناک بات تھی، کیونکہ اس کیس میں امیگریشن منسٹر کیون اینڈریوز نے کبھی بھی ڈاکٹر محمد حنیف کو اپولوجائز نہیں کیا،
اور اس کورٹ کی کارروائی کے انت میں جج نے ڈاکٹر محمد حنیف کو آسٹریلیا کا پرماننٹ ویزا گرانٹ کر دیا۔ پر کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف کیون اینڈریوز نے دوبارہ ہائی کورٹ میں اپیل کی، پر 4 مہینے بعد 31 دسمبر 2007 کو ہائی کورٹ نے بھی ڈاکٹر محمد حنیف کے ویزے پر دیا گیا فیصلہ برقرار رکھا اور اب ایک بار پھر ڈاکٹر محمد حنیف واپس آسٹریلیا لوٹ سکتا تھا۔ پر جس وقت یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اس وقت تک آسٹریلیا کی سرکار بھی بدل چکی تھی اور یہاں پر کیون اینڈریوز کی لبرل پارٹی چناؤ ہار چکی تھی اور اب آسٹریلیا میں لیبر پارٹی کی سرکار بن چکی تھی۔ اور لیبر پارٹی کے امیگریشن منسٹر کرس ایونز نے ڈاکٹر محمد حنیف کے کیس پر بیان دیتے ہوئے یہ کہا کہ اس کی سرکار ہائی کورٹ کے فیصلے سے اگری کرتی ہے اور اب سرکار کے دوارا ڈاکٹر محمد حنیف کو ویزا دیے جانے کے خلاف کورٹ میں دوبارہ اپیل نہیں ڈالی جائے گی۔ پر ڈاکٹر محمد حنیف ایک بار آسٹریلیا چھوڑنے کے بعد انڈیا سے مڈل ایسٹ موو ہو چکا تھا اور اب اس کو مڈل ایسٹ میں ایک نئی جاب بھی مل چکی تھی اور اب ڈاکٹر محمد حنیف کا کبھی بھی آسٹریلیا واپس آنے کا کوئی بھی پلان نہیں تھا۔ اس کے بعد آسٹریلیا میں نئی بنی لیبر پارٹی کی سرکار نے ڈاکٹر محمد حنیف کے سارے کیس کو دوبارہ سے ریویو کرنے کے لیے جسٹس کلارک کی اگوائی میں ایک ٹیم بنائی اور اس ٹیم نے دوبارہ ایک بار ڈاکٹر محمد حنیف کے کیس کو ریویو کیا اور انت میں اپنی رپورٹ میں یہ کہا کہ آسٹریلیا کی انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس کبھی بھی کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا جو ڈاکٹر محمد حنیف کو کسی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ لنک کرتا ہو۔ اور جسٹس کلارک کی رپورٹ کہتی تھی کہ ڈاکٹر محمد حنیف کو آلموسٹ 4 ہفتوں تک ڈیٹین کیا جانا آسٹریلیا کے قانون کے حساب سے بھی غیر قانونی تھا اور اس رپورٹ کے آنے کے بعد یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ ڈاکٹر محمد حنیف کے ساتھ آسٹریلیا میں جو کچھ بھی کیا گیا وہ بالکل ہی غلط تھا۔ اور پھر سال 2010 میں ڈاکٹر محمد حنیف نے آسٹریلیا میں دوبارہ ایک لیگل ٹیم ہائر کی اور آسٹریلیا کے 2007 کے امیگریشن منسٹر کیون اینڈریوز کے خلاف ایک ڈیفیمیشن کا کیس ڈالا اور اس کے علاوہ آسٹریلیا کی سرکار سے ڈاکٹر محمد حنیف نے مینٹل ہراسمنٹ کے لیے کمپنسیشن بھی مانگی۔ اب یہاں پر آسٹریلیا کی سرکار جو پہلے ہی ڈاکٹر محمد حنیف کے کیس کو لے کر بہت زیادہ امبیرس تھی، انہوں نے ڈاکٹر محمد حنیف کے اس کیس کو کورٹ میں زیادہ ڈریگ ہونے نہیں دیا اور انت میں آسٹریلیا کی سرکار نے ڈاکٹر محمد حنیف کو اس کی مینٹل ہراسمنٹ کے لیے کم سے کم 8 کروڑ روپے کمپنسیشن پے کی اور اب اس کیس میں ڈاکٹر محمد حنیف کا نام کلیئر ہو چکا تھا۔ اس کیس میں اپنا نام کلیئر ہونے کے بعد ڈاکٹر محمد حنیف نے دوبارہ ایک بار آسٹریلیا کا چکر بھی مارا، پر اس نے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ اب اس کی لائف مڈل ایسٹ میں سیٹ ہو چکی ہے اور اس کا آسٹریلیا واپس آنے کا کوئی بھی پلان نہیں تھا۔ تو یہ تھی کہانی سال 2007 میں سامنے آئے ڈاکٹر محمد حنیف کے کیس کی۔ اس کیس پر آپ اپنے وچار کمنٹس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ایسے ہی اور ڈیٹیلڈ کیس دیکھنے کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ٹیک کیئر۔